आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद हाज़िर हूँ और आज हम बात करेंगे रज़ा रूमी साहब से, अदीब, सहाफ़ी, उस्ताद, पॉलिसी एनालिस्ट, तरक्याती मुशीर और मुंतज़िम। और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी जनरेशन का, अपने अहद का, अपने ज़माने का जवाज़ होते हैं, उसको विंडिकेट करते हैं। तो रज़ा रूमी हमारे मुल्क में और इस मुल्क से बाहर हम पाकिस्तानियों की इस नस्ल की विंडिकेशंस में से एक हैं, इसका जवाज़ हैं। रज़ा, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी, बहुत शुक्रिया वजाहत साहब, आदाब। और इतना ज़बरदस्त तारुफ आपने करवाया। मैं उसमें ये इजाफा कर दूं कि आपसे ज़्यादा मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपकी सोहबत में हूँ और एक ज़माना आपका मोतरफ है, लेकिन हम तो आपके शागिर्दों में शुमार होते हैं। तो अगर मैं विंडिकेशन हूँ तो खुदा जाने आप क्या होंगे। रज़ा, आप रज़ा अहमद थे, आप रज़ा रूमी कैसे बने? जी, ये बड़ी आपने सही बात की। अब तो मैंने दोनों को जोड़ लिया है। देखिए, ये उस वक्त की बात है जब मैं सिविल सर्वेंट था और आपको पता है कि सिविल सर्वेंट्स को लिखने की इजाज़त नहीं होती और वो रूल ये कहता है कि वो अपने नाम ही विल नॉट राइट अंडर हिज ओन नेम। तो मैंने फिर उसकी बिल्कुल लिटरल तशरीह की। जैसे आपको पता हमारे यहाँ भी तशरीहात होती हैं, अदालतें भी करती हैं, तो मैंने उसका ये इंटरप्रिटेशन की कि हम नाम ही बदल लेते हैं। तो उस ज़माने में मैं जलालुद्दीन रूमी की शायरी जो है उसको बड़े तफसील से और बड़ी क्लोजली बारीकी से पढ़ रहा था और इस कदर इंस्पायर्ड था कि आप यूं समझिए कि मैं ऑब्सेस था। कई साल, 2-3 साल मैं उस सहर में मुब्तला रहा जो कि रूमी के कलाम ने मुझ पे तारी किया। मैंने फ़ारसी देखी, जो टूटी फूटी मुझे आती है वो पढ़ी, उर्दू में तराजुम पढ़े, अंग्रेज़ी में पढ़े। एंड मेरी शिमल ने मेरी रहनुमा हुई, अगरचे कि उस वक्त वो दुनिया से जा चुकी थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना ये नाम आजमाया जाए। तो मेरे मुदीर ने मुझे कहा, द फ्राइडे टाइम्स में उस वक्त के एडिटर होती थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा ये नाम कैसा रहेगा? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये रख लीजिए। और बस फिर वो ये हुआ कि नाम की असर होता है, अब लोग मुझे उस नाम से जानते हैं और नाम भी ऐसा है। रूमी का नाम कोई आम नाम तो नहीं है। रूमी का नाम आम नाम कैसे हो सकता है? रूमी ने इकबाल से रज़ा अहमद तक बिल्कुल, और उनसे पहले कम से कम 7-8 सदियों को, जी, तो वो तो भाई सदियों का इम्तहान पास कर चुके अपनी तासीर में, अपने काम में। आपने तालीम पाई इब्तदाई एचएसएन कॉलेज से। इसकी वजह आपकी घरेलू तरबियत थी या कोई ज़ाती सबब बना या इस हादसा कुछ ऐसे मिल गए? देखिए वजाहत साहब, बात यह है कि मेरे वालिदैन ने मुझे वहाँ पे दाखिल किया। उनके लिए अगरचे आसान काम नहीं था, उस ज़माने में भी उसकी फ़ीस बहुत होती थी। अब तो खैर और प्राइवेट स्कूल आ गए हैं, वो उससे भी महंगे हैं। लेकिन उनका तो ये ख्याल होता है कि भाई अच्छी इस तरह के स्कूल में डालेंगे तो आगे प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे होंगे, जैसे आपको मालूम है। लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल घरेलू तरबियत, वो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारा जो रहन सहन और वो एक मिडिल क्लास की तरह ही था और अभी भी बड़ी हद तक है। लेकिन असातिज़ा भी मुझे अच्छे मैसर हुए। सबको तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चंद एक ऐसे थे कि उन्होंने बहुत गहरे नकूश छोड़े और मैं यकीन जानिए कि इसी वजह से मैं तालीम के शोबे में बाद में आया कि मुझे एक अच्छे उस्ताद की अहमियत का अज़ खुद अंदाज़ा हुआ। मैं छठी जमात में जब मैं वहाँ गया तो 6ठी, 7वीं, 8वीं में हमारे उर्दू के उस्ताद होते थे हुजूर आलम, जिनका ताल्लुक लखनऊ से था। अंगरखा पहन कर आते थे, मगज़ को बाग में जाने ना दीजिए। ये पहला शेर जो है मैंने उन्हीं से सीखा। वो दोहराया, वो कहते थे कि परवाना जाएगा, उसका नाहक खून होगा। अब देखिए ना, 6ठी जमात में इस तरह का आजकल के बच्चों को ये नहीं, मेरे अपने बच्चों को ये मैसर नहीं है। तो मुझे अक्सर रोना आता है ये देख के कि हमारी ज़बान, हमारी तहजीब, जो कि सदियों से, जैसे आपने सदियों का जिक्र किया रूमी का, तो सदियों से उर्दू हिंदी की आमेजिश जो है वो भी इसी मिट्टी का हिस्सा है। और हमारी जो मौजूदा नस्ल है वो उससे लाताल्लुक हो चुकी है, क्योंकि असातिज़ा और वो तालीम और वो तरबियत का जो माहौल है वो नहीं है मौजूद। इसी तरह मेरे हिस्ट्री के टीचर थे, उनका नाम था मेजर तारिक, रिटायर्ड थे।
اور ایجوکیشن کورس سے تھے جی تاریخ پڑھاتے تھے. انہوں نے مجھے بہت زیادہ انفلوئنس کیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور میں یقین جانیے کہ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ میں ان کے بارے میں نہیں سوچتا, کیونکہ تاریخ کا شعور میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے مجھے دیا, جو کتابیں وہ مجھے دیتے تھے. کے عزیز کی کتاب مرڈر آف ہسٹری جو تھی اس وقت چھپی تھی, میں 16 سال کا تھا یا 15 سال کا تھا. جی ہاں 85 میں 85 بالکل. تو انہوں نے مجھے دی اور انہوں نے کہا کہ یہ تم پڑھو اور مجھے پڑھ کے ایک ہفتے کے بعد مجھ سے ڈسکس کرو. اسی طرح انہوں نے مجھے جو کوئی کورس نصاب میں نہیں تھی کتابیں وہ دیتے تھے, تو ان کا بہت اثر ہوا. اسی طرح ہمارے ایک اردو کے ٹیچر تھے ڈاکٹر جعفری, جو کہ پی ایچ ڈی تھے اردو میں, اور غالب شناسی جو ہے ان کی پی ایچ ڈی غالب پہ تھی. اب ہم 3-4 ہی ہوتے تھے جو ذرا انٹرسٹ لیتے تھے کلاس میں, تو ان کی بدولت مجھے غالب کو سمجھنے کا اور ایک جسے کہتے ہیں شناسائی ہوئی, اور ایسے ایسے مشکل اشعار کے ہیں کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب, اور ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پایا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے غالب نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا اپنے دیوان سے, کیونکہ پایا اساتذہ کو پسند نہیں تھا کہ یہ بڑا وہ کہتے تھے تاکید آ جاتی ہے. تو اب بات یہ ہوئی, لیکن اگر آپ کو 16 سال کی عمر میں غالب کے چند 5-6 بڑے اشعار یاد ہو جائے تو یقین جانیے زندگی سفل ہو جاتی ہے, زندگی کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. جب غالب نے یہ کہا ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پایا, تو غالب کا انتقال ہوا ہے رضا بھائی 1869 میں. ایگزیکٹلی 100 years later 1969 میں جب نیل آرمسٹرانگ نے چاند پہ قدم رکھا, کیا بات ہے, تو اس نے یاد ہے آپ کو سٹیپ اور لیپ کا فرق بیان کیا تھا. بالکل بیان کیا تھا, بالکل. تو غالب 100 برس پہلے یہ کہہ چکے تھے. جی ایسی باتیں کہیں. اب دیکھیے نا, وقت ہوتا تو ہم پوری ایک بحث کرتے, لیکن ایسے اشعار ہیں غالب کے اپنے خطوط میں کلکتہ سے بیٹھے کہہ رہے تھے دیکھو بھئی یہاں پہ نکاسی ہے آب, صفائی کا انتظام, اسٹریٹ سائیڈ واکس, اسٹریٹ لائٹ, اور یہ میونسپل شعور جو آج شہری ترقی میں بات ہوتی ہے. آپ دیکھیے کیا سوچتے ہیں, کہا کہ یہ زمانے کا, اس زمانے میں چلنے کا دستور یہ ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بس وہ تو اس لیے وہ اسکول کا اثر جو تھا اس کی وجہ سے آف سیٹ ہوا, لیکن بالعموم ایچ ایس این کالج کا رول جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مثبت نہیں رہا. آپ نے لندن اسکول آف اکنامکس سے بیچلرز پھر ماسٹرز اکنامکس میں, پالیسی پلاننگ میں, اور پھر ترقی پذیر ملکوں میں ترقی اور پسماندگی کے مسائل اور بین الاقوامی تجارت, اس طرح کے موضوعات پہ آپ نے تعلیم پائی. تو رضا صاحب, آپ نے اپنے عرصہ حیات میں اپنے مشاہدے میں خود سے دیکھ لیا کہ کچھ ترقی پذیر قومیں ٹرانسینڈ کر جاتی ہیں اپنا اکنامک بیریئر, اور کچھ پسماندہ رہ جاتی ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ ریاستی بندوبست میں فرق ہوتا ہے, ناکامیاں اور کامیابی میں جو لائن کھینچی جائے گی, یا معاشروں کی بنیاد میں کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے اور بڑا پیچیدہ سوال بھی, آپ تو خود واقف ہیں اس سے. دیکھیے وجاہت صاحب, ریاستی پالیسیاں اور ریاست کا رجحان سب سے اہم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ہی جنوبی کوریا جو آج دنیا کی ایک ایشیا کی ہمارے سامنے بنے ہیں, ملیشیا کو دیکھ لیجئے. 1940s میں یہ ممالک غریب ممالک تھے, پسماندہ جسے کہا جاتا ہے. ساؤتھ کوریا, ملیشیا, تھائی لینڈ, روانڈا, ویتنام تو جنگ و جدل, کیا روانڈا جینوسائیڈ سے گزرا. ایتھیوپیا. اچھا, اور وجاہت صاحب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں کی جو اشرافیہ تھیں, چاہے وہ فوجی اشرافیہ ہو, سیولین اشرافیہ ہو, بزنس اشرافیہ, انہوں نے کہا ہم نے اس ملک کو, ہم نے ایک ڈیولپمنٹل ترقیاتی ریاست بننا ہے, ترقی کا زینہ طے کرنا ہے. انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا, اور اب ہمارے عہد میں, ہماری آنکھوں کے سامنے, وجاہت صاحب آپ مجھ سے تھوڑے سے بڑے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا چین کی بے مثال اور شاندار ترقی, یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری لائف ٹائم میں ہوئی ہے.
اور کیوں؟ یہ کہ ایک فیصلہ کر لیا، क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी में क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी पिरामिड उल्टा कर दिया। काया पलट गया। मुझे खुश नसीब हूं मैं इन लोगों में से, मुझे वियतनाम जाने का भी, चूंकि मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में जी, जी। 1 दहाई काम किया, चीन में कई बार गया, मलेशिया कई बार गया, इंडोनेशिया गया, थाईलैंड गया, साउथ कोरिया गया। आप यकीन जानिए कि आपको हैरानगी होती है, आप वहां जाके आप ये कहते हैं कि ये किस तरह से इन्होंने सब कुछ कर लिया है। हत्ता कि दुबई जहां पे कुछ नहीं उगता, हमारे शिकारपुर के बराबर था 70, 71, 72 में। बिल्कुल। आपने जिक्र किया कि मैं जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं गया तो उस जमाने में मुझे कुछ स्कॉलरशिप तो मिला था, लेकिन बाकी खर्चा जो है वो घर से होता था, तो इसलिए सस्ती तरीन टिकट ढूंढी जाती थी, गल्फ फेयर या कोई और, जो कि तो उसमें होता था कि दुबई में आपको 16 घंटे बैठना है। अच्छा, वो वीजा भी आजकल वाले हालात नहीं थे, आपको वीजा दे देते थे। तो यकीन जानिए मैं कई बार बाहर गया, और ये लेट 80s की बात है, और दुबई एक बिल्कुल ही एक बाजार था, और बिल्कुल ही कोई वो आज वाली कोई उसमें बात नहीं थी। कोई बात नहीं। और मैंने अपनी आंखों से, और मैं नहीं समझता कि मैं कोई बहुत मुअम्मर हो चुका हूं, मैंने इतनी जल्दी तरक्की होते कम देखी है। अब सवाल है कैसे हुई? जी। जब ये एक प्रायोरिटी की बात है, एक तरजीह की बात है, जब तरजीहात में शामिल नहीं, ये बात नहीं होगी कि आपने मुल्क को और अवाम को अपलिफ्ट करना है, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनके स्किल्स, उनकी जो पूरे माशरे का इंतज़ाम, तो फिर उस माशरे की बुनत जो आपने कहा है वो उससे मुतासिर हो जाती है। अशराफिया का रवैया जो है वो दीगर माशरे के तबकात को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब हमारे यहाँ देखिए ना, आपने ये भी देखा होगा कि जब हम छोटे थे, आप भी और हम भी, तो इस वक्त जो कंज्यूमरिज्म था माशरे में, ये सोफे खरीद लेना, 2 फ्लैट स्क्रीन टीवी, 2 गाड़ियाँ, हर कमरे में एयर कंडीशनर वगैरह वगैरह, अब ये ज़रूरियात और सिंबल्स बन चुके हैं। ये उस वक्त ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ उस वक्त ठीक है, लोगों की एस्पिरेशंस होती हैं, लेकिन लोग कहते थे नहीं, तरजीहात कुछ और है फैमिली की, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, घर में कुछ किताबें खरीदना, किताब के स्टोर में जाना। अब ऐसा नहीं है। अब आपको लोग मिलेंगे, मोबाइल फ़ोन कौन सा है, उसका कवर कौन सा होगा, नया मॉडल आ गया वो बदलना है। तरजीह ऐसे बदली है, और उससे क्या हुआ है कि फिर माशरे की और वो कहाँ से आ रहे हैं? वो अशराफिया के रवैयों से आ रहा है। अगर अशराफिया की सिविल सर्वेंट्स या पॉलिटिशियंस नई गाड़ियाँ, नए हेलीकॉप्टर, नई मर्सिडीज, नए बंगले, वो आप रोज पढ़ते हैं जी फलां जगह पे एक स्कीम बन रही है, इतने करोड़ अरबों उसमें खर्च हो रहा है। आपने बहुत कहना चाहिए कि रसान से कह दिया कि 10 बरस वर्ल्ड बैंक में गुजारे। आपकी राय में, चूंकि मुझे मालूम है कि आप कोई उनके वकील नहीं है, नहीं, कतई नहीं, यू डू नॉट होल्ड देयर ब्रीफ। जी हाँ, तस्वीर के दोनों रुख, ताकि एक मुतवाज़न राय तो पैदा हो। देखिए मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में था, एशियाई तरक्याती बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक के सिस्टम का हिस्सा है। जी जी। और मैंने उसको बड़े करीब से अंदर से भी देखा। मैं उस वक्त एक नौजवान था जब मैंने ज्वाइन किया, सिविल सर्विस से डेप्यूटेशन पे गया। मेरा ख्याल था कि मैं जाकर दुनिया बदल दूंगा। आपको पता उस वक्त यही जज्बा होता है। पहले मैं सिविल सर्विस में गया, मैं सिस्टम के अंदर जाकर ठीक कर दूंगा, मैं महकमे ठीक कर दूंगा, इस्लाहात लाकर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पता लगा भाई ये तो नहीं होता। यहाँ पे मेरे बॉस का बॉस का बॉस का बॉस जो है वो उसकी चलती है, और मैं कल पुरजा हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ मैं कर दूंगा, रात को जरा सुकून की नींद आ जाएगी कि मैंने ये लाइब्रेरी की इंटें ठीक करवा दी, रंग रोगन करवा दिया। एक जब मेरी पहली पोस्टिंग थी तो मैंने एक शेरशाह सूरी का एक डाक चौकी थी वजीराबाद के पास, तो उसको मैंने उसके गिर्द तारें लगवाई, उसको मैंने कहा प्रोटेक्ट कर ले। मैंने देखा कि उसमें बकरियां चल रही थी अंदर, तो मैंने कहा कि मैंने एक हेरिटेज को प्रिजर्व कर दिया। उसमें मैं बड़ा खुश सोया। 26-27 साल मेरी उम्र थी। मैंने कहा देखो मैं अपने विरसे की हिफाजत कर रहा हूँ। बाद में मुझे पता लगा 3-4 साल बाद मेरी पोस्टिंग होगी, मैं वहाँ गया, तारे वारे को उठा के ले गया हुआ था, बकरियां फिर से वहाँ चढ़ा रही थी। अब आपने सही बात कही कि वो तो उनका काम है कि वो कर्जे देते हैं, थोड़ी बहुत ग्रांट्स भी दे देते हैं, सस्ते कर्जे देते हैं। ये ख्याल होता है कि ये तरक्की पजीर ममालिक उसमें अपने लगाएंगे, मईशत को ऊपर लाएंगे और कर्जे वापस करेंगे, और फिर एक दिन कर्जों से निजात हासिल हो जाएगी। मगर मैंने ये देखा कि कर्जों का गर्दाब में कुछ चंद एक ममालिक हैं जो फंस जाते हैं, जिनकी अशराफिया जो हैं
ایلیٹس جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرضہ ایک سورس ہے کرنسی کا جس سے انہوں نے اور چیزیں خریدنی ہیں. اب دیکھیں نا آئی ایم ایف کے پاس ہم بار بار کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جو پہلے قرضے لیے ہیں ان کا سود واپس کرنے کے لیے ڈالر چاہیے. اب وہ جو شرائط رکھتے ہیں ہم مجبور ہیں کہ ہمیں وہ ماننی پڑتی ہیں اور وہ 1-1 ارب 2-2 ارب ڈالر کے لیے بھاگتے پھر رہے ہیں. جبکہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں انہوں نے اس سال 30 ارب ڈالر پاکستان میں بھیجا ہے. دیکھیں 30 ارب ڈالر صرف بینکنگ چینل سے. پچھلے 7 برس سے یہیں پہ اس لیے رکا ہوا ہے کہ دنیا کی معیشت بدل رہی ہے, اب اس میں وہ اضافہ نہیں ہو رہا. اور جن لوگوں کو ہم نے بھیجا تھا یورپ یا نارتھ امریکہ, سر اب ان کی دوسری اور تیسری نسل ہے, وہ کس کو پیسے بھیجیں گے؟ وہ کس کو بھیجیں گے؟ بالکل ایسا بھی ہوگا. یہ اور یہ نہیں آگے رہے گا. فوسل آئل والی تبدیلی آئے گی, الٹرنیٹیو انرجی آئے گی, تو گلف کا بھی یہ پوزیشن نہیں رہے گی. درست. اور وہ ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری برآمدات اور یہ ریمیٹنسز یہ کم و بیش برابر ہیں تو ہم نے کتنا بڑا جوا کھیلا ہوا ہے. بہت بڑا. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں, تو وہ ان اداروں کا اب جہاں تک بدزنی کا تعلق ہے, ظاہری بات ہے کہ جب عوام یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرضوں کے چنگل میں ایک ملک پھنس جاتا ہے, جیسے اس وقت پاکستان پھنسا ہوا ہے, 150 اور 200 ارب ڈالر کے درمیان ہمارا فورن ڈیٹ ہے جو ہم وہ کرتے ہیں. سرکاری طور پر بتایا جاتا ہے کہ 130 ارب ڈالر. 130 ارب, ٹھیک ہے جی, وہ سارے وغیرہ آپ ڈال لیں. اور اب وجاہت صاحب آپ یہ بتائیے کہ لوگ یہ روز پڑھتے ہیں کہ جی اس کے لیے اور پیسے چاہیے. سود کا سب سے ایک زمانہ تھا پاکستان میں ڈیفنس بجٹ سب سے بڑا ہوتا تھا بجٹ کا حصہ, اب وہ نہیں رہا. فرام 80 آنورڈ نہیں رہا. پھر اس کے بعد یہ جو بیمار کارپوریشنز ہیں, اسٹیل مل, پی آئی اے, یہ 1 ٹریلین کو کراس کر گیا تھا, اس نے کراس کر لیا. اب سود جو ہے وہ سب سے بڑا, یعنی کہ یہ پورے کا پورا بجٹ جو ہے ایک سودی, اب اس پہ سود چکانے کے لیے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. تو یہ جو پوسٹ کلونیل سوسائٹیز میں یہ ایک عجیب و غریب پیراڈاکس یا ایک کانٹرڈکشن ہوتی ہے کہ ویزا بھی, گرین کارڈ بھی لینا ہے, مغرب کی تائید بھی لینی ہے, مضمون نیو یارک ٹائمز میں چھپ جائے تو واہ واہ آپ سکہ بند لکھاری ہو گئے, جرنلسٹ ہو گئے, ناول اگر ناول باہر چھپ جائے تو کیا کہنے, چاہے وہ بالکل عامیانہ بلو ایوریج ناول ہو, لیکن اگر وہ لاہور میں مکتبہ فلاں یا مکتبہ فلاں سے چھپا ہے تو بس جی کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ چھپائی اچھی نہیں, بس ٹھیک ہے جی, اس کا مقابلہ نہیں ہوتا. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں انگریزی میں لکھنے والے ان کو پاکستان میں کوئی نہیں پڑھتا, لیکن ان کا چرچا دھوم دنیا بھر میں ہے, وہ ہر جگہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں. صف اول کے ممتاز پاکستانی رائٹرز, آپ پوچھیں کتنے پاکستانی ان کو پڑھا, 1% نے بھی نہیں پڑھا ہوگا 25 کروڑ میں سے. تو یعنی کہ لکھاری وہ یہاں کے ہیں, آڈینس کہیں اور ہے. اچھا, تو ایک تو یہ مسئلہ ہے, لیکن آج کا یہ عالم ہے کہ مجھے یہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو جب یہاں سے گیا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, تو آپ نے استاد کا ذکر کیا, تو میں نے از خود یہ کہا کہ مجھے اب یونیورسٹی میں جانا چاہیے, جو میرا شروع میں پیشن تھا. لیکن جب میں 5 سال تو میں پاکستان جب میں آیا تو نہیں, تو لوگوں نے مجھے میسج کر پوچھا کہ اچھا پڑھانے لگ گئے ہو, او ہو یہ کیا ہوا کہ ساڑھا منڈا بڑا لائک سی لیکچرار لگ گیا. لیکن اچھا, اب وہ مسئلہ یہ کہ پاکستان میں ایک اے ایس آئی کی عزت یا وقت یا مرتبہ ایک اعلیٰ یونیورسٹی پروفیسر سے کہیں زیادہ ہے. یہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں, لیکن یہ لنکڈ ہے اس تمام گفتگو سے ریاست کی ترجیحات اور کس طرح معاشرے کی بنت بنائی جاتی ہے, نو آبادیاتی دور کی ذہن سازی, اور پوسٹ کلونیل کا جو بھی ترجمہ میں غلط نہ کر دوں آپ کے سامنے, مجھے ڈر ہی لگتا ہے, عربی فارسی اردو کے اس اساتذہ کے سامنے ہمیں خوف آتا ہے. وجاہت صاحب, پاکستان کا ہر سوچنے سمجھنے لکھنے والے شخص کا یہ فائدہ ہے کہ یہ اس سماج کی یہ جو بندشیں یہ اس کے گرد وہ لپیٹ دی گئی ہیں, ان کو گروہوں کو کھولے. بجا فرمائے. رضا بھائی ایک وقفہ لے لیتے ہیں, ضرور, پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے صفحے اول کے صحافی, ادیب, استاد, منظم, ماہر معیشت اور ترقیاتی امور کے ماہر محترم رضا رومی سے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں
ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز صحافی، ادیب، ماہر معیشت اور پالیسی اینالسٹ محترم رضا رومی کے ساتھ۔ ہم رضا کی طرف چلتے ہیں۔ رضا، آپ کی گفتگو میں ایک لطف یہ ہے کہ پچھلی گفتگو سے اگلا سوال خود بخود برآمد ہو جاتا ہے۔ آپ نے 94 یا 5 میں مقابلہ کے امتحان دیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی، اور 10 برس جو ہے وہ سرکار کی ملازمت میں رہے ایز اے بروکریٹ۔ تو آپ نے بروکریسی سے، پاکستان کی جو سول سروس ہے اس سے رخصت چاہی۔ جی کیا سبب ہوا؟ جی بجاج صاحب، دیکھیے میں 1993 میں امتحان دیا میں نے، اور 94 میں جوائن کیا، اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک میرے لیے ایک بہت، میں نے اس کو ایک، اب میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں، تو میری بہترین تربیت نو آبادیاتی اطوار میں نہیں، البتہ پاکستان کو سمجھنے میں، اس کی ریاست، اس کے سماج کو سمجھنے میں وہ میری ایک بہت مددگار ثابت ہوا وہ عرصہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سول سروس کا کریئر ابھی بھی پاکستان میں ایک بہت اہم اور بہت مؤثر کریئر ہے تھیوریٹیکلی، اور اس کی وجہ یہ کہ آپ اگر نظام تھوڑا سا بہتر کام کرے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی فلاح و بہبود، آپ کے چھوٹے چھوٹے فیصلے لاکھوں لوگوں تک پہنچتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور میں نے یہی دیکھا، میں نے اپنے بھی دور میں 3-4 جگہ پہ اسسٹنٹ کمشنر رہا، اس کے علاوہ میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر تھا جب میں ڈیپوٹیشن پہ اقوام متحدہ کے ساتھ کوسوو میں چلا گیا، وہاں پہ جنگ کے بعد وہاں پہ ان کو ضرورت تھی، میں وہاں چلا گیا۔ لیکن میں اس میں بہت سارے مجھے جو مسائل لگے، ایک تو اس میں مسئلہ یہ لگا، جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، کہ اس میں مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ کیا آپ ایک پوری عمر ایک پرزے کی طرح کام کرتے رہیں گے، یا آپ اپنی، جسے کہنا چاہیے وہ انگریزی میں کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن، وہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ مجھے لگا کہ اس ماحول میں نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ جو مجھ سے توقعات تھیں سسٹم کی، مجھے انہی پر کاربند رہوں گا تو میں ترقی کروں گا۔ 2 ہی رستے تھے، کہ میں ترقی کا زینہ کروں گا اور میں کچھ اور بن جاؤں گا جو نظام مجھے چاہتا ہے بننا۔ اور واقعی آج میں اگر ہوتا سروس میں تو میں ایک اعلیٰ منصب پہ بیٹھا ہوتا، اور جو آپ نے کہا انتظام، اسرام، میعاد کا سوچ رہا ہوتا، اس کے لیے بندوبست کر رہا ہوتا، آگے پیچھے 8-10 MNA، 8-10 منسٹرز اور دیگر طاقتور حلقوں کی آشیرواد، کمرے کے اندر جا کے کچھ اور رویہ ہوتا، باہر آ کے کچھ اور ہوتا۔ لیکن دوسری جانب میں نے یہ سوچا کہ اگر مجھے بھی تو کچھ اپنی ذات کی جو ایک تلاش ہوتی ہے، تلاش وجود، تو مجھے کچھ یہ بھی لکھنے کا بھی شوق تھا۔ بعد میں نے کہا کہ اظہار رائے جو ہے وہ بڑی اہم ہے زندہ رہنے کے لیے، آزادی اظہار کے بغیر زندگی جو ہے وہ مکمل تکمیلیت کی جو سفر ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ وجوہات تھی، تو پھر میں نے کہا کہ میرے خیال سے خیر بات کہہ دیا جائے، اور مزید جو ہیں جہاں وہ ان کو دریافت کیا جائے۔ اور پھر میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں چلا گیا۔ پھر آپ نے جیسے ذکر کیا، میں نے بہت سارے ادارے جو ہیں، عالمی ادارے، ان کے ساتھ کام کیا۔ اس کے دوران میں نے لکھنا بھی شروع کر دیا۔ تو جب میں نے لکھا 20 سال قبل، آج آپ سمجھیے کہ تقریباً 20 سال اس مہینے ہو جائیں گے، تو میں نے دا فرائیڈے ٹائمز میں شروع کیا لکھنے اپنے مضامین، اور مجھے جو اس سے رسپانس آیا، تو وجاد صاحب مجھے بھی وہ، آپ کو پتہ ہے کہ غلط فہمیاں، انسان خطا کا پتلا ہے، تو مجھے بھی یہ بہت بڑی خوش فہمی ہوئی کہ میں لوگوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہوں، کچھ لوگوں کے ذہن پر، کیونکہ لوگ مجھے اس طرح کی اس وقت ای میل ابھی بھی کرتے ہیں۔ آپ کا تو بہت بڑا حلقہ ہے جو ریڈرز کا، تو وہ کہتے تھے آپ نے مجھے میں نے آپ کی بات سے یہ سیکھا، آپ نے مجھے سوچنے کی زاویہ بدل دیا۔ تو میں بڑا خوش ہوتا تھا، میں کہتا تھا یہ دیکھو، یہ تو اگر دو مضامین سے ہی ہو سکتا، تو اگر میں روز کچھ لکھوں تو یہ تو اور بھی ہو جائے گا۔ تو پھر 10 سال میں نے جو ہے مستقل لکھا۔ پاکستان کا کوئی اخبار نہیں ہے، میگزین نہیں ہے جہاں میں نے نہ لکھا ہو، ہندوستان کا کوئی اخبار میگزین نے نہ لکھا ہو، عالمی لیول کے اوپر کوئی نہیں جگہ جہاں میں نے نہ لکھا ہو، کیونکہ وہ میں ایک ڈرائیو میں تھا۔
پھر اس دوران ٹی وی بھی سٹارٹ ہو گیا. تو بہرحال یہ سول سروس سے نکلنے کے بعد یہ ہوا. اب اس کی نقصانات, اس کی کاسٹ ہوتی ہے. اس کی کاسٹ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لوگوں نے کہا ہو جی تسی ایڈا کچھ کر کے تسی نوکری چھڈ کے افسر ہوندے, چیف سیکرٹری لگے ہوندے اج وغیرہ وغیرہ. بھی مجھے لوگ کہتے ہیں, ہر دوسرے دن کہتے ہیں آپ کو ریگریٹ نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے پیچھے مڑ کے دیکھنے والے تو پتھر کے ہو جایا کرتے ہیں, اس لیے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. منٹو, پریم چند, غلام عباس, ہمارے اپنے زمانے میں علی عباس لالپوری, سبت حسن, ڈاکٹر مبارک علی, اتنے کروڑوں کی آبادی میں ان کی کتاب 1000 چھپتی تھی. لیکن جب لوگ 20th سینچری فکر کی, خیال کی, ارتقاء کو ڈاکومنٹ کریں گے یا اس کا تجزیہ کریں گے, یہ نام آئیں گے, بس یہی نام آئیں گے. لکھا ہوا لفظ ایسے ہی ہے جیسے ماں کا سوتے ہوئے بچے کو پیار کرنا. کیا بات ہے. بچے کو معلوم ہو نہ ہو, یہ کہیں بٹر فلائی ایفیکٹ دیتا ہے. بہت عمدہ بات کہی, بہت عمدہ بات کہی آپ نے. بے شک ایسی ہے نا, ایسا ہی ہے. آپ نے 2012 یا اراؤنڈ دیٹ ایک بہت خوبصورت پیپر لکھا تھا جس کا ٹائٹل ہی جو ہے نا وہ بہت جذبے سے بھر دینے والا تھا, جناح پاکستان کین ناٹ بی ابینڈنڈ. کس سینس میں یہ استعمال کیا تھا؟ آپ نے پہلے تو شکریہ, آپ نے اتنا پرانا وہ پیپر ہے کوئی, اب تو اتنے سال ہو گئے ہیں, آپ نے اس کو دیکھا. یہ اس کا میں پس منظر آپ کو یہ بتاؤں کہ میں 2012 میں بالآخر میں نے سول سروس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی خیر بات کہہ دیا, اور میں واپس پکا پاکستان آ گیا. اس سے پہلے 2008 میں آیا تھا, سیبیٹیکل پہ تھا وہ, پھر میں نے صحافت کا آغاز کیا. میں نے پکا, اور مجھے آتے ہی اتفاق سے اس وقت جناح انسٹیٹیوٹ نامی ایک ادارہ اسلام آباد میں قائم ہوا تھا. شری رحمان نے ایک تھنک ٹینک بنایا تھا کہ سویلین تھنک ٹینک ہوگا. تو وہ ان کی تعیناتی ہو رہی تھی بحیثیت سفیر امریکہ میں. انہوں نے کہا کہ تم یہ جوائن کر لو, اور میں آیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا, تو میں چلا گیا, میں جوائن کر لیا. اب اس کے بعد مجھے وہاں پہ موقع یہ ملا, اور وہ اس ادارے کا بھی مقصد یہی تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ شخصیت اور وہ افکار جن کو بڑی مہارت سے ہم نے چھپا کر لوگوں کے ذہنوں سے نکال کر اریز کر دیا ہے, مٹا دیا ہے صفائے پاکستان سے, ان کو کیسے بحال کیا جائے. یہ مضمون اسی کی ایک چھوٹی سی کاوش تھی, اور میں بالکل اس پہ قائم ہوں. کیونکہ اگر وجاہت صاحب, اگر ہمیں پاکستان کا مستقبل, حال تو جو ہے سو ہے, اس پہ بات ہوتی ہے, اگر ہمیں پاکستان کا مستقبل سنوارنا ہے, اگر اس ملک کو بچانا ہے, اگر اس ملک کی ترقی, خوشحالی اور عوام کی بہبود کا سوچنا ہے, تو پھر ہمیں جناح صاحب کی جو 11 اگست 1947 کی تقریر ہے, جس پہ بڑی لہدہ ہوتی ہے. آپ کے چند دوست تو کہتے ہیں ایسی تو کوئی تقریر ہی نہیں تھی, یہ تو لبرلز کی ایجاد ہے. کوئی کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایسے ہی انہوں نے باتوں میں کہہ دی تھی, وہ تو کچھ اور کہنا چاہتے تھے. بھائی بات یہ کہ ایک آدمی گورنر جنرل نومینیٹ ہوا ہے, اب وہ ایک سرکاری ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, اور وہ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا پریزیڈنٹ بھی اس دن الیکٹ ہوا ہے. وہ اس دن الیکٹ ہوا ہے. پہلے وہ ایک سیاستدان تھا, اور اسی سیاسی جماعت کا جس نے وہ ملک کا مطالبہ کیا تھا, اس کا بھی وہ ہیڈ ہے. اس کا بھی وہ ہیڈ ہے. اب تھینک یو وجاہت صاحب, 3 کیپیسٹیز میں وہ بات کر رہا ہے. اس سے پہلے جناح صاحب ایک سیاستدان تھے, وہ اپنا مقدمہ لڑے تھے پاکستان کا. یقیناً انہوں نے مسلم ووٹ بھی لینا تھا, 2 قومی ناظریہ کا تڑکا بھی لگنا تھا, سب کچھ ہونا تھا, ہوا بہت کچھ ہوا, ہم اس میں نہیں جاتے. لیکن 11 اگست کو انہوں نے کہا میں گورنر جنرل اور صدر مسلم لیگ اور کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ کے طور پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس میں مساوات کا دورہ ہوگا, ایکوالٹی آف سٹیزنشپ, جی, جو کہ ایک ریپبلک کا بنیادی نشان ہے. کہ آپ اپنے مندروں میں جانے میں آزاد ہیں, آپ اپنی مسجدوں میں جائیے, آپ آزاد ہیں, کیونکہ ریاست کا سروکار اس سے نہیں ہے, آپ ریاست کے لیے برابر ہیں. آپ یو سیز ٹو بی, وہ سیز کا لفظ ہے, بڑا اسٹرانگ لفظ ہے بھائی انگریزی میں, ول سیز ٹو بی, اور کمیونٹیز کا خطاب, کمیونٹیز کا. لیکن اس میں ایک اور, اس میں 2-3 باتیں جو اکثر ہم تو اسی پہ فوکس کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے میں نے اس میں بہت سارے آرٹیکلز بھی لکھے ہوئے ہیں, اوپیڈز, مگر اس میں 2-3 باتیں اور بھی تھی. ایک اس میں ذکر تھا
سوشل ویلفیئر اور ڈسٹریبیوشن، ایگزیکٹلی غربت کے خاتمے کا. یس دیٹ واز نظریہ پاکستان. نظریہ پاکستان یہ تھا کہ بھئی اس ریاست کا نصب و لعن یہاں کے غریبوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا ہے. تھینک یو. اب مشرقی بنگال میں کیا واقعہ تھا جہاں پہ پاکستان کی سپورٹ سب سے زیادہ تھی؟ اصل میں تو وہاں پہ عوامی تحریک پاکستان کے لیے تو مشرقی بنگال میں تھی، اور وہاں پہ اس کی بہت بڑی وجہ وہاں کے کسان کی، وہاں کے دیہی جو خاندان تھے ان کی مفلوق الحالی، کیونکہ ان کو انگریزوں نے لوٹ کے 200 سال سے کہیں نہیں چھوڑا ہوا تھا، اور پھر بعد میں منی لینڈرز اور یہ وہ اس میں وہ قرضوں میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی زمینیں رہن پہ رکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ان کی نجات، ان کی معاشی لبریشن بھی ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے، ہم بھول جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں بھی تو وہ قائد اعظم نے اس کا ذکر کیا، پھر اس میں انہوں نے اور بھی چیزیں جو آج بھی پاکستان میں ان کے اوپر ہم تحریہ، جوبری کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، کرپشن کا لفظ استعمال کیا، نیپوٹزم کا لفظ استعمال کیا. ساری جو تھیمز آج کل جن کا بار بار ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. جو دوسرا حصہ ہم سے اس وقت الگ ہوا تھا سیکنڈ ڈومینین، انہوں نے 22 جنوری کو اپنی آبجیکٹو ریزولوشن پاس کر لی تھی. بالکل. اور جناح صاحب کو حاتم علوی صاحب جو فرسٹ میئر تھے، فرسٹ مسلم میئر تھے کراچی کے، انہوں نے خط میں یہ لکھا تھا کہ آپ اناگورل سپیچ کے حوالے سے کہ آپ کو دینا ہے تو اس میں آپ ایک آبجیکٹو ریزولوشن پیش کریں. بٹ قائد اعظم آپٹڈ فار دس ہسٹورک اسپیچ، تو ہم اس میں سب باتیں آ گئی تھیں. بالکل. تو اب بات یہ ہے کہ آپ اگر ان نظریات کو ابینڈن کر دیں گے تو یہ جناح صاحب کا پاکستان جو ہے، جہاں پہ مذہبی منافرت، انتہا پسندی، اس کے خلاف ایک بڑا واضح میں سمجھتا ہوں حکم ہے بانی پاکستان کا. اگر جو لوگ پاکستان میں یقین رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وائبل ریاست ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر جناح کے افکار سے انکار میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی ناپسندیدہ بلکہ کرمنل فیل ہے. اور یہ کہنا چاہیے یہ بات. اچھا، اگر آپ اس پہ نہیں یقین رکھتے تو پھر انارکی ہے. اس کے علاوہ ہر انٹرپریٹیشن آپ نکال لیجئے، چاہے وہ انتہا پسندوں کی ہو، چاہے وہ جاگیرداروں کی ہو، سرمایہ داروں کی ہو، ٹھیکے داروں کی ہو، ریئل اسٹیٹ ٹائکونز کی ہو، یا سول سرونٹس کی ہو، وہ انارکی ہے. وجاہت صاحب، یہ اسکول میں تقریر میں نے نہیں پڑھی تھی، مجھے میرے استاد نے بتائی تھی اس کے بارے میں. بالکل. اس کے بعد میں نے مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں یہ تقریر نہ پڑھی. میں نے سی ایس ایس کے امتحانوں کے لیے جو کتابیں سجیسٹ کی جاتی تھیں ان میں بھی اس کا ذکر نہ تھا. یعنی کہ جو آپ کو ملتی ہیں یہ کوسچن اینڈ آنسرز اور فلانے اور سارے سرکاری تاریخ دان جو تھے، انہوں نے کہیں ذکر نہیں کیا ہوا تھا. وہ کہیں ایک فٹ نوٹ میں نے دیکھا کہیں ایسا تھا. بعد میں پھر میں نے اس کو یہ پڑھا جب میں سول سرونٹ تھا. میں نے کہا ہاں یہ تقریر بھی موجود ہے. اور اب بات یہ ہے کہ یہ تقریر جو ہے اور یہ جو سارے افکار جو ہیں ان کو نظر انداز کر کے آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کہ جہاں پہ آدھی آبادی اس وقت جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے یا اس کے ارد گرد کھڑی ہے. Teach our younger generation who the founder of Pakistan was. بالکل. بہت خوبصورت ایک لفظ تھا جو ایس ایم ایس شرما سندھ گیزٹ کے ایڈیٹر تھے، اور ان کی کتاب بہت ہی اچھی مجھے سکینڈ حالت میں ملی، کچھ بہت اچھی حالت میں نہیں تھی. پیپس انٹو پاکستان، ریٹن ان 1954. اچھا. اور وہ کراچی میں بیٹھتے تھے اور قائد اعظم کے ساتھ ان کے مباحث اور اختلاف رائے ہوتا تھا. اچھا. اور قائد اعظم انہیں کہتے تھے کہ you know I fought for the rights of the minorities in India. درست. Now I want to be the Protector General of the minorities in Pakistan. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ دیکھیے نا، یہ بات نہیں کوئی بچوں کو سکھائے گا. نہیں، سکھانی پڑے گی. بالکل پڑے گی. فیڈریشن بھی اور دنیا کی کوئی نیشن اسٹیٹ جو ہے مونولتھ سلیب نہیں ہوتی، پتھر کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتی. اس میں رنگا رنگ پھول ہوتے ہیں، اس میں ڈائیورسٹی ہے، پلورلزم ہے. اس کا احترام کیے بغیر قوموں میں ہم آہنگی اور وہ توانائی پیدا نہیں ہوتی. بے شک
بے شک جس کی مدد سے ترقی کی جاتی ہے. درست. اب آپ کا مسئلہ یہ ہے رضا، بلکہ مسئلہ آپ کا نہیں، مسئلہ میرا ہے کہ آپ کا کام میورل کے سائز پہ پھیلی ہوئی منیچر ہے، یعنی اس میں تفصیل بھی ہے اور اس کی برڈتھ بھی بہت زیادہ ہے، اس کا ایکسپینس بھی بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں اس نشست کو ہم جہاں سے اجازت لیتے ہیں اپنے ناظرین سے، اور اگلی نشست میں انہی موضوعات پہ، اور پھر آپ کا چونکہ ادبی کام بے تحاشا ہے، صحافتی کام ہے، کچھ اس پہ بھی باتیں کرنا ہے. ناظرین، یہ تھی پاکستان کے ممتاز صحافی، ادیب، ماہر معیشت، پالیسی اینالسٹ، استاد اور منتظم محترم رضا رومی کے ساتھ ہماری گفتگو پروگرام صدرنگ میں. اس نشست سے ہمیں اجازت دیجیے، دوبارہ رضا رومی سے اگلی نشست میں اسی موضوع پہ بات کریں گے. آداب.